बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? नॉलेज विद मिसबा में मैं आप सबको वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और यकीनन बहुत ही अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और इतनी अच्छे मेरी वीडियोस पर कमेंट भी करते हैं। तो आप मेरी वीडियोस पर ऐसे ही कमेंट करती रहिए और मेरी वीडियोस को वॉच करती रहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं लैलतुल कदर के बारे में, यानी लैलतुल कदर क्या होती है और इसकी फजीलत क्या है और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम कौन थे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लैलतुल कदर इंतहाई बरकत वाली रात है और इसको लैलतुल कदर इसलिए कहते हैं कि इस रात में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं, यानी फरिश्ते रजिस्टरों में आइंदा साल होने वाले मामलात लिखते हैं। जैसा कि तफसीरे दर मंसूर में है कि इसी शब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए। इसी रात बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। साहिब मुज़ाहिरे हक नकल करते हैं इसी शब फरिश्तों की पैदाइश हुई। इसी रात हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम की तख्लीक का सामान जमा होना शुरू हुआ। जन्नत में दरख्त भी इसी रात लगाए गए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शबे बेदारी करके इबादत की, अल्लाह उसके साल भर के गुनाह बख्श देता है। लिहाजा इस मुकद्दस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात को इबादत, तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत के साथ करनी चाहिए। इस रात में इबादत करने वाले को 1000 यानी 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है और ये अल्लाह का ख़ास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ़ अपने प्यारे हबीब को और आपके सदक़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की गई है। अब शब कदर की अहमियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत कदर नाजिल करके इस रात की फजीलत को बयान कर दिया है। मुफस्सिरीन कराम इस सूरह कदर के ज़मन में फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लोहे महफूज से पहले आसमान पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे बतदरीज नाजिल किया। इस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल करार दिया गया है। 1000 महीनों के 83 साल 4 माह होते हैं, यानी जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार भी इस शब कदर की सादत हासिल की तो गोया उसने 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा अरसे की इबादत की। और इस ज़्यादा का इल्म तो अल्लाह ताला ही जान सकता है कि कितनी ज़्यादा इसकी फजीलत है। इस रात में हज़रत जिब्राईल और फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफ़ा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। तफसीर उज़ैरी वगैरह में है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबका अंबिया की उम्मतों की तवील उम्रों और अपनी उम्मत की कलील उम्रों को मुलाहिज़ा फरमाया तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शफ़क़त से भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो गए कि मेरी उम्मत के लोग अगर खूब नेकियां करें जब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। चुनांचे अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कदर अता फरमाई। सूरतुल कदर का शान नज़ूल बयान करते हुए बाद मुफस्सिरीन कराम ने एक नहायत ही ईमान अफरोज़ हदीस बयान की है और उसका खुलासा ये है कि
چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون نے 1000 ماہ اسی طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کاریگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کے زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، رسیاں فوراً ٹوٹ گئی اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی سے استفسار کیا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداکاروں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ چنانچہ بات بھی رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور میں ان کو باندھ دوں۔ آخر کار پھر ایک بار موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیر میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ افسوس اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر خوب زور لگایا مگر ساری محنت رائیگاں گئی۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ قہار اور غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دنسا دیا اور دنیا کی لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ وہیں ختم ہو گئی، مر گئی۔ صحابہ کرام نے جب حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ کی عبادت اور جہاد اور تکلیف کی مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں تو کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کچھ کھانے پینے میں اور دیگر کاموں میں تو وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔
امت کے غم خوار آقا یہ سن کر غمگین ہو گئے اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کی جانب سے سورۃ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شموم کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بھر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ خدائے رحمان اپنے محبوب رحمت عالمین کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم احسان فرمایا کہ اگر دل لگا کر توجہ کے ساتھ شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں۔ مگر افسوس ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابی بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم نا قدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ افسوس، صد افسوس، ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ملائکہ نے عرض کیا، یا اللہ تو انسان کو پیدا فرمایا، یہ تو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا اور اپنے مقصد کے حصول کی خاطر خون ریزی سے بھی گریز نہ کرے گا۔ فرشتوں کی اس قیاس آرائی پر اللہ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شراب، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ دیکھا آپ نے شب قدر کس قدر عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں ہر خاص و عام کو بخش دیا جاتا ہے، تاہم کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، اور آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش رہتا ہے اور ان کو معاف نہیں کرتا۔ وہ 9 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے، قبرستان میں جا کر ہنسنے والے، لگائی بجائی کرنے والے، دینی استاد کو تکلیف دینے والے، نماز میں سستی کرنے والے،
اور 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے والے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے غضب سے لرز جانے کے لیے ایک بات کافی نہیں ہے کہ اس قدر بابرکت رات میں بھی جن مجرموں کی بخشش نہیں کی جا رہی وہ کس قدر شدید مجرم ہوں گے؟ لیکن اگر ان گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر لی جائے اور حقوق العباد والے معاملات بھی حل کر لیے جائیں تو پھر اللہ کا فضل و کرم بے حد اور بے انتہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے فیملی ممبرز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔